शहनशाह मारिक सुल्तान नूरुद्दीन के बेटे सालिया इस्माइल को अगवा करने के लिए फौज भेजता है, मगर यारों की जान पर खेलकर बच्चे की हिफाजत करता है और उसे बचा लेता है। ये इस बात का नतीजा था जो सलाहुद्दीन ने एब्लियन में मुदाखलत की थी। शहनशाह अमारिक शटलियन को एब्लियन का कौंट बनाता है। उसकी ताजपोशी की रस्म के लिए एब्लियन जाते हैं। बेलियन अपनी वफादार अवाम के साथ एब्लियन के किले पर हमला कर देता है। सलाहुद्दीन कारातिगन को बेलियन की मदद के लिए भेजते हैं। बेलियन कारातिगर की मदद से एब्लियन हासिल करने में कामयाब हो जाता है। अवाम की हमायत भी बेलियन के साथ थी। अवामी दबाव की वजह से शहनशाह अमारिक बेलियन को एब्लियन का कौंट बनाने पर राजी हो जाता है। लॉर्ड गाय के मशवरे पर शहनशाह अमारिक कौंटस मिला को शटलियन से शादी करने का हुक्म देता है। कौंटस मिला बेलियन की मदद से सलाहुद्दीन से मिलती है और उसे कहती है, गाय और शटलियन कल शादी का कारवान लेकर खुद से रवाना हो रहे हैं। तुम रास्ते में उन पर हमला करके उन्हें गिरफ्तार कर लो। कौंटस मिला शटलियन को कर के तंग रास्ते से गुजरकर किले पहुंचने की फरमाइश करती है। उधर सुल्तान नूरुद्दीन को जब ये खबर मिलती है कि सलाहुद्दीन ने बेलियन की मदद की है उनकी इजाज़त के बगैर, और ये हरकत सलीबी हुकूमत में बराह रास्त मदाखलत है, तो सुल्तान फौरी तौर पर सलाहुद्दीन को शाम हाजिर होने का हुक्म देते हैं। सुल्तान को यारूकी सलीबियों के हमले की इतला देते हैं। सुल्तान यारूकी को हुक्म देते हैं, जाओ सलाहुद्दीन को अपने साथ लेकर आओ। सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ शटलियन को पकड़ने के लिए कौंटस मिला के बताए हुए रास्ते की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में यारूकी मिल जाता है। वो काहरा सलाहुद्दीन को लेने जा रहा था। सलाहुद्दीन बताते हैं, मैं एक अहम मुहिम पर जा रहा हूँ, मुझे जाने दो, ये काम निपटाकर मैं खुद सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। मगर यारूकी उसकी बात नहीं मानता। सलाहुद्दीन बताती हैं, मैं दुश्मनों के सर काट कर खुद दमिश्क में सुल्तान के सामने हाजिर हो जाऊंगा। यारूकी कहता है, तुम यहाँ से मुझे कत्ल किए बगैर ना जा सकोगे। सलाहुद्दीन और यारूकी के दरमियान झड़प होती है। उधर शटलियन हिफाजत से किले पहुंच जाता है। रास्ते का एक मुखबर सलाहुद्दीन को आकर इतला देता है, शटलियन का कारवान करक पहुंच चुका है। सलाहुद्दीन ये खबर सुनकर सख्त बरहम होते हैं और यारूकी को थप्पड़ मारकर दमिश्क रवाना हो जाते हैं। कौंटस मिल्ला और शटलियन की शादी हो जाती है। गाय शटलियन को हदायत करता है, कल बुदवी ताजर तुम्हें मिलने आएगा, उसकी खूब खातर मदारत करना। काहरा और शाम के दरमियान कोई भी तजारती काफिला खैरियत से न गुजरने पाए। रास्ते को गैर महफूज बनाना होगा और तमाम काफिले वालों को लूटना होगा। ये काम तुम्हें करना है। शटलियन उसे तसल्ली देता है और यकीन दहानी करता है कि वो ऐसा ही करेगा। सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ दमिश्क पहुंचते हैं और दमिश्क पहुंचकर अपने साथियों को महल के बाहर इंतज़ार करने का हुक्म देकर सुल्तान नूरुद्दीन से मिलने जाते हैं। सलाहुद्दीन का रवैया थोड़ा नाराज़गी वाला था। वो जाते ही कहते हैं, मेरे सुल्तान, आपने बुलाया था, मैं हाजिर हो गया हूँ। सुल्तान नूरुद्दीन कहती हैं, बिस्मिल्लाह, जिस अंदाज से की है तुमने उससे आगे का अंदाज़ा हो रहा है। सलाहुद्दीन, बहुत शुक्रिया, मिस्र में जो कुछ हुआ उससे बेखबर रहा मैं। सलाहुद्दीन कहते हैं, हस्बे हुक्म हाजिर हूँ। मेरे सुल्तान, अगर आप शक का शिकार ना होते और यारूकी को ना भेजते तो ये सब ना होता। नूरुद्दीन फरमाते हैं, हरगिज़ शक व शुबा नहीं था। मुझे तुम्हारी बात से अंदाज़ा होता है तुम मेरे हुक्म के बारे में शक व शुबे का शिकार थे। नूरुद्दीन पूछते हैं, यारूकी कहाँ है? सलाहुद्दीन कहते हैं, मुझे उसका तो पता नहीं, अलबत्ता उसका सर उसके शानों पर मौजूद है। उसका वो शुक्रिया अदा कर रहा होगा, कहीं बैठा। उम्मीद है अपने जुर्म के बारे में सोचेगा और अपना एहतसाब करेगा। नूरुद्दीन पूछते हैं, क्या जुर्म किया है उसने? सलाहुद्दीन कहते हैं, वो खुद आकर आपको बताएगा, अगर उसमें आपका सामना करने की हिम्मत हुई तो। नूरुद्दीन पूछते हैं, तुमने कौंटस को क्यों रहा किया? सलाहुद्दीन जवाब देती हैं, आप ही ने मुझे सिखाया था कि काजी का फैसला मानना अहम होता है। नूरुद्दीन पूछते हैं, एब्लियन में तुमने क्यों मुदाखलत की? उसके नतीजे में अमारिक ने मेरे बेटे को छीनने की कोशिश की है। मेरे तख्त के वारस साले इस्माइल को कुछ हो जाता तो? सलाहुद्दीन कहते हैं, इस्माइल मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। एब्लियन में मुदाखलत अचानक करना पड़ी। आपको इतला करने और मशवरा करने का वक्त नहीं मिला। मैं इस्माइल और तमाम बच्चों की हिफाजत के लिए दिन रात काम कर रहा हूँ। अगर मैं ज़रा सी भी ताख़ीर करता तो एब्लियन शटलियन का हो जाता।
صلاح الدین اپنی وزارت کی دستاویز سلطان کو دکھاتے ہوئے کہتے ہیں، میرے سلطان، میں اس راہ پر آپ کے عطا کردہ فرمان پر نکلا ہوں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے فقط آپ کی بخشی ہوئی طاقت کی بدولت کیا ہے۔ آپ میری وزارت سے مطمئن نہیں ہیں تو عطا کردہ طاقت کو واپس لے لیجئے، آپ کے پاس پورا اختیار ہے۔ نور الدین کہتے ہیں، تم نے اپنا محاسبہ کرنے کی بجائے اپنی ذمہ داریوں سے مستعفی ہونے کا کہہ دیا۔ صلاح الدین کہتے ہیں، میرا مقصد منزل کی نشاندہی کرنا تھا تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں۔ نور الدین کہتے ہیں، جو ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے یا تو اسے پورا کرو یا وزارت کی دستاویز کو مجھے اپنے سر کے ساتھ لا کر دو اور اپنا فریضہ ادا کرو۔ جاؤ، یاروکی سے معافی مانگو اور اسے اپنے ساتھ مصر لے جاؤ۔ بیلین ایبلین کی خوشحالی کے لیے بہت کام کرتا ہے۔ ایبلین مصنوعات بذریعہ بندرگاہ دوسرے ممالک میں بھیجتا ہے۔ جب اس کی خبر شہنشاہ امارک کو ہوتی ہے تو وہ لارڈ گائے کو حکم دیتا ہے، جاؤ ایبلین کی تجارت کے تمام راستے بند کر دو۔ بیلین نے ایبلین کی مصنوعات دے کر گندم اور دالیں حاصل کر لی ہیں۔ لارڈ گائے سپاہیوں کے ساتھ بندرگاہ جاتا ہے۔ شہنشاہ امارک کا حکم نامہ دکھاتے ہوئے بیلین سے کہتا ہے، یہ صندوق واپس گودام میں رکھ دو، تم تجارت نہیں کر سکتے۔ تجارت کا حق صرف ان کو ہے جو شہنشاہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تم شہنشاہ کے حکم سے نہیں بلکہ عوام کی حمایت سے حکمران بنے ہو۔ شہنشاہ امارک تمام بندرگاہوں پر بیلین کی تجارت پر پابندی لگا دیتا ہے۔ ادھر کرک قلعے میں ایک تاجر شیٹلیون سے ملنے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے بہت بڑا کاروان آ رہا ہے۔ قاہرہ کے تاجروں کا بہت قیمتی ساز و سامان ان چھکڑوں میں ہے، یہ وزیر صلاح الدین کے راستے سے ہو کر گزریں گے، ہم اپنی جیبیں بھر لیں گے اور اس کے بدلے میں وزیر مصیبت میں آ جائے گا۔ ادھر قاہرہ میں تاجر وزیر کے محل میں وزیر صلاح الدین سے ملنے جاتے ہیں۔ وہاں صلاح الدین تو نہ تھے، ان کے نائب قاضی فاضل سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ تاجر بتاتے ہیں، ہمارا بیرون ملک سے بہت بڑا تجارتی قافلہ قیمتی اشیاء کے ساتھ آ رہا ہے، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ قافلہ صحیح و سلامت پہنچے گا۔ قاضی فاضل کہتے ہیں، اعلیٰ تربیت یافتہ سپاہی راستوں پر متعین کیے گئے ہیں، جمشید افندی خود ان کی نگرانی کریں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا مال تجارت خیریت سے پہنچے گا، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر صلاح الدین یاروکی کے پاس جاتے ہیں۔ یاروکی جنگل میں شکار کھیل رہے تھے۔ صلاح الدین یاروکی سے معافی مانگتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ مصر جانے کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں، آؤ مصر کی تعمیر مل کر کریں، ہم ایک ساتھ پلے بڑے ہیں، میں کبھی تمہارا برا نہیں چاہ سکتا، ہمارا مشن ایک ہے۔ یاروکی انکار کر دیتا ہے۔ صلاح الدین بتاتے ہیں، سلطان ہماری وجہ سے غم زدہ ہیں، اگر تم مصر نہیں آئے تو سلطان کا غم اور بڑھ جائے گا اور یہ حکم سلطان کا ہے، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور صلاح الدین چلے جاتے ہیں۔ ادھر جمشید افندی تجارتی کاروان کے ساتھ جو ہی کرک کے قریب سے گزرتے ہیں ان پر حملہ ہو جاتا ہے۔ شیٹلیون خوش تھا کہ اب یہ مال ہمارا ہے اور ہم مزے سے کھائیں گے۔ یہ بدوی لوگوں نے اور شیٹلیون کے ساتھیوں نے ان پر حملہ کیا تھا۔ جمشید افندی کچھ قیمتی سامان لے کر اپنے گھوڑے کو لے کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ قاضی فاضل کے پاس جاتا ہے۔ تاجر ہنگامہ کر دیتے ہیں۔ اتنے میں صلاح الدین قاہرہ پہنچ جاتے ہیں۔ تاجر بتاتے ہیں، وزیر محترم، آپ کے نائب نے تجارتی قافلے کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی مگر راہزنوں نے اسے لوٹ لیا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، ہم راہزنوں کو سزا دیں گے۔ اتنے میں تاجر راکف لوٹا ہوا مال و اسباب لے آتا ہے۔ جمشید افندی اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ تاجر راکف بتاتا ہے، میں آ رہا تھا، کچھ لاشیں دیکھی تو سمجھ گیا یہ کام بدوی گروہ کا ہے، میں نے فوراً کرک قلعے سے امداد طلب کی اور راہزنوں سے لوٹا ہوا مال چھین لیا۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں، کیا تم شیٹلیون کو بھی جانتے ہو؟ راکف بتاتا ہے، اپنے کام کے لیے سب سے اچھی سلام دعا ہے میری، کون مائلس سے بھی اچھے تعلقات تھے میرے۔ شیٹلیون نے نہ صرف میری مدد کی ہے بلکہ بدویوں سے مال بھی واپس لے کر مجھے دے دیا ہے۔ جمشید کہتا ہے، یہ تو بڑا مبارک قدم ہے۔ راکف کہتا ہے، مصر پر بڑے مشکل حالات ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں، مصر جن حالات میں ہم نے حاصل کیا اور چلا رہے ہیں، ان حالات سے آپ ناواقف ہیں، آپ اتنی ٹھوس رائے نہیں دے سکتے۔ راکف کہتا ہے، کوئی بھی مصری اپنے ملک کو غیر محفوظ نہیں دیکھنا چاہتا، تجارتی راستوں کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کام میں نے کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ صلاح الدین کہتے ہیں، چونکہ تم تجارتی مال و اسباب لائے ہو اس لیے تمہاری جرت کو معاف کرتا ہوں، طویل سفر سے آئے ہو، جا کر آرام کرو، پھر مصر کا ایک چکر لگا کر لوگوں سے ہماری رائے لو، مصر میں کیا نیا نظام آ چکا ہے،
وہ چلا جاتا ہے۔ صلاح الدین قاضی فاضل سے پوچھتے ہیں، یہ تکبر سے بھرا ہوا آدمی کون ہے؟ قاضی فاضل بتاتے ہیں، یہ ایک طاقتور تاجر ہے، اس زمین میں اس سے طاقتور تاجر اور کوئی نہیں ہے، اسی لیے درگام اور شہوار اس سے بنا کر رکھتے تھے۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں، یہ شیٹلیون سے کیسے کام لیتا ہے؟ قاضی فاضل کہتے ہیں، شیٹلیون اس کو انکار نہیں کر سکتا۔ ادھر شیٹلیون غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا ساتھی اس کو کام ڈاؤن ہونے کا مشورہ دیتا ہے۔ وہ تاجر راکف شیٹلیون کو بتاتا ہے کہ وہ تاجروں کا بادشاہ ہے، جوتے، کپڑے، گھوڑوں کے کھر، ہر چیز اس کے کارخانوں میں بنتی ہے اور پھر دکانوں میں آتی ہے۔ شہنشاہ امارک اس کے بہترین دوست ہیں۔ شیٹلیون کہتا ہے، امید ہے اس کی دوستی مجھے فائدہ پہنچائے گی۔ ادھر جمشید افندی کاراتگن کو بتاتا ہے، قاہرہ کے ہر کاروبار میں راکف کا حصہ ہے۔ اگر تم ایک دکان کرائے پر لیتے ہو تو خاموشی سے اس کرائے میں اس کا ایک حصہ ہوگا، جس کے بارے میں نہ کوئی کچھ اعتراض کرے گا اور نہ کچھ بولے گا۔ قاضی فاضل صلاح الدین کو بتاتے ہیں، تاجر راکف کافی عرصے سے مصر میں نہیں تھا، وہ قاہرہ واپس آیا ہے تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں، کیا تجارت کے علاوہ بھی اس کا کوئی اور عہدہ ہے؟ قاضی فاضل بتاتے ہیں، وہ تجارت کی اعلیٰ چوٹی پر ہے اور چوٹی کے آس پاس کے تمام عوامل میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے۔ مثلاً تاجروں کی میٹنگ میں آپ جس نشست پر بیٹھ گئے تھے وہ راکف کی ہے، راکف ہو یا نہ ہو وہ نشست اس کے لیے خالی رکھی جاتی ہے۔ قدس سے لے کر بازنطین تک، چین سے لے کر یورپ تک، ہر خطے میں اس کے تجارتی روابط ہیں۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں، قاہرہ میں اس کا معاون کون ہے؟ یہ معلوم کرو۔ ادھر راکف خلیفہ کے پاس جاتا ہے۔ راکف خلیفہ کو قیمتی تحائف، ہیرے جواہرات پیش کرتا ہے۔ خلیفہ اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کیا تم نئے وزیر سے ملے ہو؟ راکف بتاتا ہے، جی ہاں، جو مال وہ راہزنوں سے نہ لے سکا وہ میں لے کر آیا ہوں۔ اس کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ وہ دونوں کہکا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، مصر کی اصل حقدار کون ہے وہ جلدی سمجھ جائے گا۔ راکف خلیفہ کو بتاتا ہے، آپ کے گنے کے شربت سے پورا یورپ متاثر ہے، اب پروڈکشن بڑھانی ہوگی۔ راکف کہتا ہے، ایک بہت بڑا غلاموں کا قافلہ قاہرہ آ رہا ہے، کرک کے گودام جہازوں پر لادنے کے لیے گنے سے بھرے ہوئے ہیں۔ قاضی فاضل صلاح الدین کو بتاتے ہیں، راکف کرک کے گوداموں میں گنا ذخیرہ کرتا ہے، پھر اسے یورپ لے جاتا ہے، چونکہ کرک سرد علاقہ ہے۔ راکف پہلے مائلس کے ساتھ تجارت کرتا تھا اور اب وہ شیٹلیون سے تجارت کرے گا۔ ادھر شہنشاہ امارک ایبلین جاتے ہیں، عوام سے کہتے ہیں، بیلین میرا انتخاب نہیں، آپ کی چوائس ہے، اس کو کسی بھی بندرگاہ پر تجارت کرنے کا اختیار نہیں ہے، اس کی نااہلی کی سزا آپ کو بھگتنا ہوگی۔ بیلین آ کر کہتا ہے، تو آپ ان عوام کا احوال جاننے آئے ہیں یا ظلم کرنے؟ اماری کہتا ہے، میں ان کو بتانے آیا ہوں، اگر میری اطاعت کرو گے تو معاف کر دوں گا اور رحم کروں گا۔ بیلین کہتا ہے، اگر آپ رحم دل ہوتے تو تجارت نہ روکتے، اس تجارت پر ہزاروں لوگوں کی زندگیاں اور موت منحصر ہے، آپ کا واحد مسئلہ مجھ سے ایبلین واپس لینا ہے۔ اماری کہتا ہے، جو اپنے فیصلے پر پشیمان ہے اس کے لیے میرے محل کے دروازے کھلے ہیں۔ بیلین کہتا ہے، میں عوام کو اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ اماری کہتا ہے، ہو سکتا ہے یہ سب تمہیں چھوڑ دیں، اور یاد رکھو وقت گزرنے کے بعد رحم کی بھیک مانگنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، میں تمہیں اور عوام کو آخری موقع دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہنشاہ امارک چلا جاتا ہے۔ مارکوس کہتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے میری کونت۔ بیلین کہتا ہے، اگر ہم قدس کی بندرگاہ سے تجارت نہیں کر سکتے تو میں کسی دوسری سلطنت سے رابطہ کروں گا۔ بیلین صلاح الدین کے پاس قاہرہ جا کر ان کو اپنا تجارتی مسئلہ بتاتے ہوئے کہتا ہے، مجھے اپنی قریبی بندرگاہ اسکلان سے تجارت کی اجازت دے دیجیے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، یہ اجازت تو صرف نور الدین ہی دے سکتے ہیں۔ بیلین پوچھتا ہے، میں کس طرح ان کے پاس جا کر اجازت طلب کروں؟ صلاح الدین کہتے ہیں، میں آپ کو سلطان کی خدمت میں پہنچا کر انہیں بتا دوں گا کہ آپ کو تجارت کی اجازت دے دیں۔ بیلین شکریہ ادا کرتا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، ہمیں بھی ایک معاملے پر آپ کی حمایت کی ضرورت ہے۔ کرک میں گنے سے بھرا ہوا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اگر آپ وہ ذخیرہ تباہ کرنے میں ہماری مدد کریں تو میں بھی آپ کی مدد کروں گا۔ بیلین کہتا ہے، اس ذخیرے پر بہت بڑی نگرانی ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، اگر آپ حامی بھر لیں تو میں آپ کو ایک ایسی چیز دوں گا جو اس ذخیرے کو تباہ کر دے گی۔ بیلین کہتا ہے، مجھے منظور ہے، میں آپ کی اطلاع کا منتظر رہوں گا۔
ادھر قدس میں ولیم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور بتاتا ہے اس شخص کے ٹھکانے کا پتہ کر لیا ہے۔ ولیم کہتا ہے سب سے پہلے اس کی اطلاع شہزادی سبیلا کو دینی ہوگی، کیونکہ اس کی تصدیق صرف وہی کر سکتی ہیں۔ یہ وہی شخص تھا جس نے گائے کے کہنے پر گلیوم کو قتل کیا تھا۔ لارڈ گائے اس کے گھر جا کر اس کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے تم قدس واپس کیوں آئے ہو؟ گائے کو علم ہو گیا تھا کہ سبیلا، ولیم اور بالڈن نے اسے پہچان لیا ہے۔ سبیلا اور ولیم جب اس کے گھر پہنچتے ہیں تو اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ ولیم کو اس مقتول کا گھر بتانے والا بھی گائے کا ہی وہی بندہ تھا۔ سبیلا لاش دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، محل واپس آتی ہے اور اپنے باپ امارک کو اپنے ہونے والے بچے کی قسم کھا کر کہتی ہے لارڈ گلیوم کو لارڈ گائے ہی نے قتل کروایا ہے اور قاتل کو بھی قتل کر دیا ہے۔ شہنشاہ امارک کہتا ہے کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ سبیلا کہتی ہے میرا دل ہی سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ادھر قاہرہ میں گنے کے کھیتوں میں کام کرنے والا غلام مصطفیٰ صلاح الدین کو خبر دیتا ہے غلاموں کا ایک بہت بڑا قافلہ قاہرہ پہنچ رہا ہے، بیماریاں پھیل چکی ہیں، ہم میں سے بہت سے کارکن مر گئے ہیں، اب نئے غلاموں کو مرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں تمہیں یہ خبر کیسے ملی ہے؟ تو مصطفیٰ بتاتا ہے مالکان آپس میں ہر وقت یہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ادھر یاروں کی صلاح الدین کے ساتھ اپنی رنجش ختم کر کے اپنی فوج لے کر مصر پہنچ جاتے ہیں۔